अस्सलाम वालेकुम जी। दो खबरें हैं जी। एक खबर जो है वो हमारी खबर की तस्दीक कर रही है, जो हमने गुज़िश्ता रोज़ एक व्लॉग के अंदर आपको दी थी, जो आपने नहीं देखा। ज़ाहिर है अगर वो व्लॉग चला नहीं 12-13 हज़ार के ऊपर जाकर तो मुंह पर डिग पे है, तो इसका मतलब है आपने नहीं देखा। तो हमने कहा कि फिर उस खबर को दोहराने का अहतमाम किया जाए। ठीक है, हमने आपको कल ये बताया था कि जो है इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की मौजूदा जो डिक्लेयर्ड वाइफ हैं, जो कि नादरा के मुताबिक नहीं हैं, जनाब बुशरा मानिका अल मरूफ पिंकी पीडनी जो हैं, वो इस वक्त इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब के साथ ज़ुमान पार्क में मुकीम नहीं हैं, बल्कि लाहौर में वो अपने आबाई घर चली गई हैं। अब आबाई घर उनके दो हैं, एक उनके अब्बा का घर है, ठीक है, जिसको वो ब्याह के तो खावर मानिका साहब का जो घर है एल ब्लॉक के अंदर, मैंने आपको उसकी लोकेशन भी अर्ज़ की थी कि जैसे ही आप कलमा चौक से रवाना होते हैं अस्करी 5 की तरफ, तो आपके लेफ़्ट पे एक बड़ी गहराई के अंदर बना हुआ मकान है लाल रंग का है, उसके ऊपर वो लगी हुई हैं ईंटें लगी हुई हैं, और उसके साइड के ऊपर गोल उसका नंबर प्लेट है, नेम प्लेट है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मानिका हाउस। तो वो ससुराल था बुशरा बेगम साहिबा का पहला ससुराल, ठीक है। तो वो वहाँ पे ब्याह के आई थी। तो अब पता नहीं वो उस घर में है, क्योंकि अब तो उनके बच्चों का घर हो गया, ठीक है। उनके मियाँ का घर जो है वो तो ज़ुमान पार्क हुआ, तो अब या तो उस घर में हो सकती हैं या उनके अब्बा का भी घर इधर आस पास ही है, कहीं गुलबर्ग में ही है, तो हो सकता है वो वहाँ पे हों, लेकिन ज़ुमान पार्क में वो नहीं है। तो इस बात की कन्फर्मेशन जो है आज फैसल वाउडा साहब ने फरमाई है। फैसल वाउडा साहब आपको पता है कि वहाँ के नहीं पर वहाँ के निकाले हुए तो हैं, ठीक है ना, पीटीआई के नहीं हैं या पीटीआई से निकाले हुए तो हैं ना। तो अब वो बाहर बैठ के सड़ियाँ फेंकते रहते हैं। उन्होंने आज की सड़ी ये फेंकी है कि जनाब इमरान खान के कपड़ों से भी नज़दीक जो लोग हैं वो भी उनका साथ छोड़ देंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। मेरा वहीं पे अटक गया। मेरे लिए तो भाई सोर्स वही है ना, अल्टीमेट नॉलेज सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज तो वही है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने डायरेक्ट बुशरा बीबी के ऊपर हिट किया है, बड़े इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट हिट किया है कि बुशरा बीबी भी उनको छोड़ने वाली है। भाई कपड़ों से नज़दीक तो बस मियाँ बीवी का ही ताल्लुक होता है। आप मेरी तस्हीह फरमाएं अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। लेकिन फैसल वाउडा साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं, और सड़े हुए हैं आजकल, लबा उनको कुछ नहीं है। इस्तेकाम पार्टी इधर बन गई, वो उधर कले रह गए। और मेरा मतलब है कि ऐसी सूरत के अंदर उन्होंने बैठ के रोज़ाना टीवी के ऊपर स्यापा फरोशी करनी होती है। अपने जो उनका जो लॉस्ट लव है, जो उनका गुमशुदा मोहब्बत है, उसका उन्होंने मातम करना होता है, बाकायदा स्यापा फरोशी करनी होती है, तो वो करते हैं। और मीडिया आपको पता है कि स्यापा फरोशी की दुकान है, वो इस तरह के स्यापा फरोशों को इनवाइट करते हैं कि आगे अपना स्यापा बेचो, तो वो फिर बेचते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है। अब यूं हमारी कल की दी हुई खबर की, जिसको आपने नहीं देखा, उसकी तस्दीक हुई है कि वो जो हैं वहाँ पे मामलात कुछ ख़राब हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आजकल पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान मामलात ख़राब हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको नूरा कुश्ती भी कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं वाकई मामलात ख़राब हैं, मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो गई है, हो चुकी है, ठीक है, और अलहदगी का ऐलान बाकी है। वो पायनो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने अलग अलग मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ना है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की ज़िद रही हैं, जो जिसके ऊपर PMLN बिलीव करती है, वो जो है पीपल्स पार्टी उसको फिस्तायत और गुंडा गर्दी करार देती है। और जिस फ़िलासफ़ी के ऊपर जनाबे पीपल्स पार्टी के लोग बिलीव करते हैं, ये जो PMLN वाले हैं उसको फैशिज़म कहते हैं, उसको फिस्तायत कहते हैं, उसको गुंडागर्दी कहते हैं, उसको बदमाशी कहते हैं, उसको लूटमार कहते हैं। दोनों एक दूसरे की ज़िद है ना। ये तो इमरान खान की नफ़रत ने उनको इकट्ठा कर दिया था, या एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती ने, ठीक है, अदरवाइज तो एक दूसरे की ज़िद है। पार्लियामेंट के जब अंदर पहुंच जाएंगे तो वो फिर एक दूसरे से कैसे डील करेंगे वो एक अलग इशू है,
ٹھیک ہے. لیکن پارلیمنٹ کے باہر جب انہوں نے لوگوں سے مینڈیٹ لینے جانا ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر تبادلہ کرنا ہے. اس کے اوپر یوتھی اینالسٹ جو ہیں، جو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے دوران جن کی ولادت ہوئی ہے اور جن کو سکرینوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، وہ جناب خوشی سے ناچتے ہوئے پاگل ہوتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. لیکن آج کی پہلی خبر تو یہ تھی. دوسری خبر جو ہے وہ ذرا افسردہ کر دینے والی خبر ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑے انڈسٹریلسٹ سیٹھ داؤد صاحب جو ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. نیشنلائزیشن کے بعد جو لوگ میدان میں رہے اور بھٹو صاحب کی جو فستائیت تھی جس کے تحت انہوں نے پوری انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا تھا، بینکوں کو، اسکولوں کو، انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لیا تھا، قومیہ لیا تھا، قومی ملکیت میں لے گئے تھے. وہ اس دوران جو انڈسٹری بچ پائی تھی وہ یہ داؤد صاحب کی تھی. سیٹھ داؤد صاحب، ان کے 2 پروجیکٹ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس میں کام کرنے والے لوگوں کے انٹرویوز کیے اور ان کی گودوں میں ہمارا بچپن گزرا. تو ان لوگوں سے جب ہم سنتے تھے ان پروجیکٹس کا، تو اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ تھے. ایک تو لاہور کے اندر شیخوپورہ روڈ کے اوپر داؤد ہرکولس کا پلانٹ تھا، میرا خیال بک گیا ہوا ہے ان کے ہاتھ سے، عارف حبیب صاحب کے پاس چلا گیا ہے شاید. وہ ایک تو وہ ہے، ایک تو وہ تھا. اور دوسرا جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، لارنس پور بھی ان کا تھا. لارنس پور کپڑے، اونی کپڑے بنانے کا ایک بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ فیکٹری تھی اور بڑے ابتدا کے اندر لگائی گئی تھی، کیونکہ اس علاقے کے اندر بھیڑیں بہت پالی جاتی تھی اور ان کی اون ہوتی تھی اور اس اون کو خریدتے تھے. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ برے والا ٹیکسٹائل مل جو ہے یہ بھی داؤد گروپ کی تھی اور ابتدائی ٹیکسٹائل ملوں کے اندر شامل تھی. اسی طرح داؤد یاماہا. تو 1973 کے بعد سیٹھ صاحب کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ بچن کے وہ جڑے سون گے 2. میرا مطلب ہے کہ بچیں گے وہی جن کا کسی عالمی ادارے کے ساتھ جائنٹ وینچر ہوگا، یعنی 2 ہوں گے وہ بچیں گے. بچن گے وہ جڑے رہن گے 2، اس طرح کر لو، ٹھیک ہے. وہ پہلے والا حصہ کاٹ دیں یار، بچن گے وہ جڑے رہن گے 2. انہوں نے لہٰذا جتنے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں، مطلب لاہور کا پروجیکٹ ان کا جو تھا وہ ہرکولس ایک انٹرنیشنل فرم تھی، کمپنی تھی، میرے خیال برطانیہ کی تھی، ہرکولس کیمیکل، ان کے ساتھ داؤد صاحب کا جوائنٹ وینچر تھا. داؤد یاماہا جاپان کے ساتھ ان کا جوائنٹ وینچر تھا. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے لارنس پور بھی کسی کے ساتھ میرا خیال ہے تھا، ان کا انٹرنیشنل برانڈ تھا. یہ 007 راجر مور نے ایک فلم کے اندر ان کے بنے ہوئے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب اس نے میرا خیال آکٹوپسی کے اندر نہیں، نیور سے نیور اگین، لیو اینڈ ڈیو اگین، کوئی اس طرح کی فلم بھی تھی میرا خیال، کسی فلم میں پہنے ہوئے ہیں اس نے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ لارنس پور کسی وقت اتنا بڑا انٹرنیشنل برانڈ تھا، پھر اس کے اوپر زوال آ گیا. اب ان کی نسل، اگلی نسل اور اگلی سے اگلی نسل میں ایسٹ ٹرانسفر ہوئے، اور یہ جو شہزادہ داؤد صاحب ہیں، یہ جو ہیں ان کے داؤد، میرا خیال داؤد یاماہا بھی ان کو ملا، اور جو شیئر ملے ان کو داؤد ہرکولس میں، وہ انہوں نے بیچ کے اس سے انہوں نے اینگرو کے شیئر خریدے. اور اب یہ اینگرو کے 34% شیئر کے ساتھ میرے خیال وائس پریزیڈنٹ ہیں اس کے بورڈ کے اوپر. اللہ کرے ہیں ہی رہیں، تھے نہ ہو گئے ہوں. شہزادہ داؤد صاحب جو ہیں وہ اپنے صاحبزادے سلمان کے ساتھ وہ جو ٹائٹینک نہیں ڈوبا تھا جس کے اندر مائی ایسے کر کے کھڑی ہوتی ہے اور پیچھے بندہ ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے، وہ والا، ٹھیک ہے، وہ والا جو ہے نا، وہ ٹائٹینک ڈوب گیا تھا. اب گورو نے اس کا ایک نیا ٹورزم شروع کیا ہے کہ وہ لوگوں کو آب دوزوں میں بٹھاتے ہیں اور ٹائٹینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کی سیر کراتے ہیں. اللہ کا عذاب تھا جی جب ٹائٹینک بنا اور وہ جب پہلے سفر پہ روانہ ہونے لگا تو اس کو بنانے والا جو تھا، ڈیزائنر جو تھا، اس کے منہ سے ایک بات نکل گئی. اس نے کہا کہ اس کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. بس وہ مائنڈ کر گئے جی. وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ مائنڈ کر گئے جی اس بات کو باقاعدہ، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اس جہاز کو ایسے 2 ٹکڑوں میں کر کے بتایا، یہ جس تمہیں کہتے تھے نا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، ایل ہے پھٹ.
بس اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے محبوب کے حوالے سے وہ بہت سینسٹیو ہے بھائی. جہاں پہ یہ کام ہو جائے وہاں پہ فوراً پیچھے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے نا. کہو جی ہم تو اونٹوں والے ہیں بھائی. وہ خود نپٹ لیا کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا آپ اس کو, عمران احمد خان نیازی کو. اس نے گدھے نے وہ جا کے وہاں پہ بدتمیزی کی لات بھی مار دی. بس پھر ہم تو پیچھے ہو گئے. ہمارے تو اونٹ ہمیں دے دیں بھائی بس. تو وہ جناب اس جہاز کو 2 حصوں میں درمیان میں سے توڑا. وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا, ایون دا گاڈ کین سنک اٹ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر میں ہوں. اس کو 2 حصوں میں توڑ کے ڈوبو دیا گیا. 2200 افراد تھے میرا خیال, اس میں سے 2 یا 3 بچے تھے اس میں. ٹھیک ہے. اب اس کو گورے نے اس کے اوپر بھی ٹورزم ڈھونڈ لیا کہ جناب آپ دوز میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اے ٹائٹینک سی. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ گئے ہیں, جس آپ دوز میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں 5 یا 8 افراد تھے. ظاہر 5 ٹورسٹ ہوں گے, 3 سٹاف کا عملہ ہوگا. اور اب اس سے باپ بیٹے جس میں تھے اس سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے, اور پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اس آبدوز کا کیا بنا ہے. اللہ کرے کہ وہ زندہ ہوں, لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کے زندہ ہونے کا یا اس دنیا میں نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اینگرو نے آج خاص طور پہ اس کے لیے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. ویسے ہمارے ملک کے ان سیٹھوں کو یہ سمجھانا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو, ریاض ملک نے کہ بیٹے علی ملک نے کسی اداکارہ کے ساتھ چائے پینے کے میرا خیال ہے 30 کروڑ یا 30 ملین ڈالر, جو 30 کروڑ ہی ہونا چاہیے, 30 ملین تو بہت زیادہ, 30 کروڑ روپیہ ادا کیا تھا ایک چائے کی پیالی پینے کا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو اس طرح کی شودوں والی حرکات کرتے ہیں, حالانکہ سیٹھ داؤد صاحب کے والد صاحب بھی سیٹھ ہی تھے, اور یہ شہزادہ داؤد صاحب تیسری نسل. عمرہ میں اگر دیکھا جائے نا, کہا جائے نا کہ جدی پشتی پیسہ آئے تو بندے کے اندر تھوڑے سے ایٹیکیٹس آ جاتے ہیں, ایتھکس آ جاتے ہیں, برداشت آ جاتی ہے. لیکن یہ مجھے شہزادہ داؤد صاحب وہ لگے ہیں کہ اس بچے کی طرح لگے ہیں جن کے والدوں کی جب لمبی عمریں ہو جائیں اور وہ بہت دیر کے بعد فوت ہوں, تو ان کے ہاتھ میں جب اثاثہ آئے, کاروبار آئے, تو پھر وہ کسریں نکالتے ہیں, کیونکہ پوری عمر تو انہوں نے اینڈ کر کے دور بہ کے دیکھا ہوتا ہے کہ ابا جی کا حکم ہی چل رہا ہوتا ہے, اے کار دے, کار دیتا جی, اے کار دے, کار دیتا جی. ٹھیک ہے. وہ ابا جی کے حکم بھی چل رہے ہوتے ہیں. ابا جی دکان پہ جانا بند بھی کر دیں تو گھروں بیٹھے آرڈر دے رہے ہوتے ہیں, فلانے شیخ صاحب جی دا آرڈر لیٹ نہ کریا کر, وہ بڑے اچھے کسٹمر نے, میرے نال پچھلے 40 سال تو ڈیل کرن ڈئی, وہ گھروں بیٹھ کے بھی کمان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے بزرگ جب فوت ہوتے ہیں نا, وہ برگد کی طرح ہوتے ہیں, وہ اپنے نیچے کو پودا نہیں اگنے دیتے, وہ برگد کی طرح ہوتے ہیں. جب وہ برگد کا درخت گرتا ہے نا, تو ان پودوں کو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کریں, تو پھر یہ چولیاں مارتے ہیں. بھلا کیا ضرورت تھی یار, آپ وہاں پہ گئے ہیں, آپ یورپ کی پہاڑیوں کی سیر کریں, واک کریں, یورپ کے ایک کارنر سے کار کرائے پہ لیں, دوسرے کارنر تک ڈرائیو کرتے جائیں. 15 دنوں کا ٹور ہوتا ہے, جس جگہ پہ شام پڑ جائے وہاں پہ رات گزاریں ہوٹل کے اندر. ٹھیک ہے. یہ بڑے سارے ہمارے سیٹھ اس طرح کرتے ہیں. یار سمندر دے وچ وڑ گئے ہو یار, مجھے بہت دکھ ہے جی, تکلیف ہے مجھے شہزادہ داؤد صاحب کے, اگر یہ ہو گئی ہے انہونی, میری دعا ہے ایسا نہ ہو, وہ بچ جائیں. وہ ان کا صاحبزادہ بھی ساتھ ہے, سلمان جو ہے وہ بھی ساتھ ہے. اللہ کرے یہ بچ جائیں باپ بیٹا. پاکستان کے اندر ان کی بزرگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے, بہت زیادہ فیکٹریاں لگائی ہیں, انڈسٹریز لگائی ہیں, خدا خوفی کرنے والے لوگ ہیں. ان کے ویلفیئر کے بھی بڑے پروجیکٹ ہیں. مجھے یاد ہے ہم اسٹوڈنٹ یونین جب پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہوتے تھے تو ہر سال اسٹوڈنٹ یونین کا ایک ہوتا تھا نا کہ اس نے کیا کیا, تو بسیں جب آنی ہوتی تھیں تو ایک ملاقات ان کے جا کے کیا کرتے تھے اور ریکویسٹ کرتے تھے کہ سر 2 بسیں پنجاب یونیورسٹی کو عطا ہو جائیں, تو وہ پھر 2 کی بجائے 4 دے دیا کرتے تھے. ان کے صاحبزادے حسین داؤد صاحب بہت سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہے, اگرچہ پاکستان سے سارا کچھ بیچ کے نکل گئے ہیں باہر, لیکن میں پھر بھی ان کی بڑی دل سے احترام اور عزت کرتا ہوں. انہوں نے پاکستان کے اندر بڑا ویلفیئر کا کام کیا ہے اور بہت زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹیں بھی کی ہیں نئے پروجیکٹس کے اندر. تو مطلب کہ ان کے پاس بھی ایک آدھ مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا, گئے پنجاب یونیورسٹی کے لیے تھا کہ جی ہاسٹل ہے ذرا نئے بن رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں.
تو وہ کر دیا کرتے تھے. تو ایسے کھلے ہاتھ والے اور خدا خوفی کرنے والے اور سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والے بندے کی موت جو ہے ایسے تو نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ایسے ہی میں بڑے شدید کرب اور دکھ میں تھا. اللہ کرے کوئی اچھی خبر آئے, آپ بھی دعا کیجیے گا وہ بچ گئے ہوں. بس یہی آپ سے کہنا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.